बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर। रूहानी अमलियात कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की ये आज की तीसरी वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह फातिहा की ज़कात के मुतल्लिक़ बात करेंगे। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा की 2 ज़कातें बताऊंगा और इसके बाद मज़ीद और वज़ाइफ भी बयान करने हैं और मुफीद मशवरे भी आपको देने, मुफीद बातें भी आपके साथ करनी हैं। तरीक़ेकार ये था, ये करना चाहिए था, या लोग ये करते हैं कि सूरह फातिहा की 2 ज़कातें अलग अलग वीडियो में बयान करता, लेकिन आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता। इंशाअल्लाह ताला एक ही वीडियो के अंदर ये दोनों ज़कातें और दीगर चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अगर ये चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो में बयान करता तो तकरीबन 4 वीडियोज़ आराम से बन सकती थी, लेकिन आपके शौक़ और ज़ौक़ को देखते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में वो 4 वीडियोज़ का मवाद बयान कर दूँ। रूहानी अमलियात के अंदर ज़रूरी यह है कि आप सूरह फातिहा की ज़कात अदा करें। किसी भी सूरत या आयत की ज़कात का मतलब ये होता है कि मखसूस तादाद के अंदर उसको पढ़ना या मखसूस तादाद के अंदर उसको लिखना। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ज़बान में तासीर हासिल होती है, और जब तासीर हासिल हो जाए उसके बाद जिस भी मकसद के लिए इस सूरत को पढ़ें वो मकसद आपको हासिल हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपकी हाजत पूरी हो, किसी मरीज़ का इलाज करना चाहते हैं, आप उस पर दम करें तो उसको शिफा हासिल हो, तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप ज़कात अदा करें। और जहाँ अमलियात में बहुत सी और सूरतों और आयतों की ज़कात अदा की जाती है, तो बिस्मिल्लाह हम करेंगे सूरह फातिहा से। कुरान मजीद की इब्तिदा भी सूरह फातिहा से है, हमारी नमाज की इब्तिदा भी सूरह फातिहा से है, और अमलियात की इब्तिदा भी सूरह फातिहा से है। सूरह फातिहा के बहुत से तरीक़ेकार हैं ज़कात के। मुझे जो तरीक़ेकार मिले या जिन वज़ाइफ की मुझे इजाज़त है वो 2 वज़ाइफ हैं, दोनों आपके सामने रखता हूँ। पहला तरीक़ेकार ये है कि आप बावज़ू हालत में एक ही जगह पर, एक ही नशिस्त में, एक ही महफ़िल में सूरह फातिहा को 1111 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए, ज़िंदगी भर सूरह फातिहा को 21 बार पढ़ते रहें, ताकि ये अमल आपके कंट्रोल में रहे, आपके काबू में रहे। ये अमल नमाज फ़जर के बाद करें या ज़ोहर के बाद करें या इशा के बाद करें, ताकि आपकी महफ़िल के अंदर, आपकी मजलिस के अंदर किसी किस्म का खलल ना आए। आप बैठे रहें एक ही नशिस्त में, एक ही महफ़िल में, इस अमल को आप मुकम्मल कर लें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 सवालात मेरे जहन में अभी बयान कर देता हूँ, उनका जवाब देता हूँ इंशाअल्लाह। बाकी आपके जो सवालात होंगे मैं उनको नोट करता जा रहा हूँ। जब हमारा ये कोर्स मुकम्मल होगा तो आखिर में उसका आपको जवाब दूँगा इंशाअल्लाह। पहला सवाल ये होता है कि साथी पूछते हैं कि दरमियान में वज़ू टूट जाए तो हम क्या करें। तो इसका जवाब ये है कि आपने सूरह फातिहा का ये अमल करना है। तकरीबन इसमें 2 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा आपने अमल किया और वज़ू टूट गया, तो आपको क्या करना है, किसी से बात न करें, कलाम न करें, कोई और काम न करें, खामोशी से आप वज़ू करें और वज़ू करके वहीं से आप दोबारा से अमल शुरू कर सकते हैं, अमल शुरू कर लें। अगर किसी से आपने बात कर ली तो दोबारा से आपको अमल शुरू करना होगा। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि हम दरमियान में पानी पी सकते हैं। जी हाँ, पानी पी सकते हैं। इसकी थोड़ी तरतीब ज़हननशी फरमाएँ कि आप जैसे अमल शुरू करेंगे, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आपने जैसे कहा, उसके बाद दोबारा जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप पानी पिएँ, और पानी पीने के लिए अलग से कोई बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, ताकि आपके अमल में खलल ना आए, आपका अमल वहीं का वहीं हो, अमल की कोई तरतीब आपकी तब्दील ना हो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आपने पढ़ा, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर पानी पी लिया। तो पानी पीने के लिए अलग से बिस्मिल्लाह ना पढ़ें, इसी बिस्मिल्लाह को इसी के साथ काफ़ी समझें। यहाँ 1-2 और सवालात मेरे जहन में आ गए, आप पूछेंगे और पूछते रहे हैं, बता देता हूँ। पहली बात कि आप दोस्त पूछते हैं कि इस अमल के लिए हसार की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसके लिए हसार की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ हसार की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा।
اور سوال جو آپ کی طرف سے پوچھا جائے گا آپ کے ذہن میں ہوگا، ہر بار سورہ فاتحہ آپ شروع کریں گے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اور ہر بار جب آپ ختم کریں گے تو آمین بھی پڑھیں گے۔ آمین آپ کے اختیار کے اوپر ہے، آپ کی مرضی کے اوپر ہے، چاہیں تو آپ آمین پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن میرا طریقہ کار یہ کہ آمین پڑھتا ہوں اور آمین پڑھنی چاہیے، اس میں اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک طریقہ کار مکمل ہو گیا سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ کا۔ اس کے لیے دن، تاریخ، مہینہ، دن رات کوئی پابندی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ٹائم ملے آپ یہ عمل کریں۔ عمل کی پرہیز بھی کوئی نہیں ہے، پرہیز کے متعلق آگے چل کر کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں۔ فی الحال آپ یہ رکھیں کہ خوشبو کا استعمال زیادہ کیا کریں، بدبودار چیزوں سے بچیں۔ اگر بدبودار کوئی چیز استعمال کر لیں تو مسواک کر لیا کریں، چھوٹی الائچی یا کہ سونف کھا لیا کریں، بہرحال آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ کا دوسرا طریقہ، نماز فجر میں سنتیں ادا کریں، سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے۔ فجر کی اذان ہو گئی، 2 رکعت آپ نے سنت پڑھی، اس کے بعد 41 بار 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی 3 بار درود شریف، اور یہ عمل آپ نے مکمل کیا، پھر آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ ترتیب آپ کے اس عمل کی ہوگی، نماز فجر میں سنت کے بعد فرائض سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل بلا ناغہ 40 دن کریں، اور 40 دن کے بعد ہمیشہ 21 بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا عمل آپ کے کنٹرول میں رہے۔ باقی شرائط پچھلے والے عمل کی ہوں گی۔ یہاں ایک مفید مشورہ آپ کے لیے یہ ہے، آپ روحانیت میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ دونوں اعمال کریں۔ آپ سورہ فاتحہ کی پہلی زکوٰۃ 1111 بار ادا کریں، اور ایک بار ادا نہ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار 50 بار، جتنی بار اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس زکوٰۃ کو ادا کریں، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ کم سے کم ایک بار سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ تو ادا ضرور کریں۔ اور اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی یہ فجر والی زکوٰۃ جو ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں ادا کرنے والی، اس کو بھی ادا کر لیں تاکہ آپ کو تاثیر زیادہ ملے۔ کسی وجہ سے آپ دونوں اعمال نہ کر سکتے ہوں تو دونوں میں سے کوئی ایک عمل کریں، چاہے تو آپ فجر والا عمل کر لیں، چاہے تو آپ 1111 بار والا عمل کر لیں، چاہے تو آپ دونوں عمل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وضاحت اسی لیے کر دی ہے، بہت سی خواتین سوال کرتی ہیں کہ ہم عمل کر سکتی ہیں کہ نہیں، تو خواتین کے لیے 40 دن مسلسل پڑھنا مشکل ہو تو 1111 بار والا عمل کر لیں۔ کچھ بزرگ حضرات پوچھتے ہیں 70 سال 75 سال 80 سال ان کی عمر ہے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن 1111 بار وہ نہیں پڑھ سکتے، تو 41 بار کر لیں۔ کوئی طالب علم ہے، کوئی بیمار ہے، بہرحال آپ اپنی آسانی کے مطابق کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ 2 اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے بیان کر دیے ہیں۔ ضروری باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ان کو سماعت فرمائیں اور ان کو ذہن نشی فرمائیں، ان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عامل حضرات شکایت کرتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں عمل میں کامیابی نہیں ملتی۔ عمل میں ناکامی کی بہت سی وجوہات ہیں، آج ان بڑی وجوہات کو بیان کروں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص سے آپ عمل کر رہے ہیں یا جس شخص سے آپ عمل لے رہے ہیں، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس شخص نے یہ اعمال کیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ چند ویڈیوز دیکھ کر یا چند کتابیں پڑھ کر آپ کو کوئی شخص عمل بیان کر دے، اس عمل کو کریں گے تو اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کو فائدہ تو ہوگا، باقی عملیات والا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ علاج معالجہ آپ کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکیں گے، کہ جس شخص نے آپ کو عمل بیان کیا اس کو تجربہ ہی نہیں ہے، وہ روحانی نسبت ہی اس کو حاصل نہیں ہے، تو وہ آپ کو روحانی نسبت کیسے دے سکتا ہے؟ تو پہلی بات، استاد کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ اور دوسرا مسئلہ جو دیکھا ہے میں نے ناکامی کی وجہ، جہاں پر آپ عمل کرتے ہیں جس جگہ پر، اس جگہ میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جنات کا، شیاطین کا اس جگہ پر اثر ہوتا ہے۔ جس کمرے میں، جس روم میں، جس آستانے میں یا جس بیٹھک میں آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے جگہ آپ نے مختص کی ہے تو اس کا زیادہ خیال کیا کریں۔ وہاں پر آپ کو جنات شیاطین سے بچنے کے لیے اعمال کیا کریں۔ وہاں کے لیے آپ کو چند اعمال بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ اس جگہ پر آپ اذان دیا کریں،
اور آزان دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم سے کم 6 بار آزان دیں۔ پہلی بار آپ آزان دیں گے سامنے کی طرف دم کریں، دوسری بار آپ آزان دیں گے اپنے دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو دم کرنا ہے، تیسری بار آزان دیں تو آپ الٹی طرف اپنے دم کریں، چوتھی بار آزان دیں پیچھے کی طرف دم کریں، اور پانچویں بار آزان ہوگی تو آسمان کی طرف دم کرنا ہے، اور چھٹی بار آپ آزان دیں گے تو زمین کی طرف آپ کو دم کرنا ہے۔ تو 6 بار آپ آزان دیں گے، اور 6 کی 6 بار آزان دینے کے بعد آپ چاروں سمت کی طرف اور نیچے اور اوپر کی طرف دم کریں گے۔ اس کی برکت سے آپ کی جگہ میں جو برے اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس جگہ میں جنات کا اثر ہو، شیاطین کا اثر ہو، کسی بھی قسم کا برا اثر ہوگا جو آپ کی روحانی سفر کے لیے ایک رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا، تو انشاءاللہ تعالی ان آزانوں کی برکت سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کی جگہ کی مکان کی حفاظت ہوگی، اور روحانی کام کے اندر رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ کار آپ کریں۔ دوسرا عمل، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، سورہ جن کی ابتدائی 4 آیات 7 بار، چاروں کل یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف 7 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 7 بار درود شریف، آخر میں بھی 7 بار درود شریف، فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ جن کی 4 آیات اور چاروں کل 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ پانی اپنی جگہ میں اپنے کمرے میں چاروں بار چھڑکتے رہیں، تاکہ اس جگہ پر کسی قسم کے گندے برے اثرات ہوں وہ ختم ہو جائیں، نظر بد کے ہوں، جادو کے ہوں، جنات شیاطین کے ہوں، ختم ہو جائیں۔ اور یہ کب تک عمل کرنا ہے؟ جب تک آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو۔ آپ کم سے کم 3 دن عمل کر لیں، 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، یا تو جب تک آپ کی چلہ کشی ہو رہی ہو تب تک بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ عمل کرنا چاہیں، مثال کے طور پر ابھی آپ نے کوئی چلہ کرنا چاہا، 3 دن آپ نے عمل کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، 10 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد اپنی اس بیٹھک میں عمل دونوں جاری رکھا کریں، زندگی بھر ہی عمل کریں، تاکہ آپ کی جگہ پر کوئی شیطانی اثر نہ ہو۔ تو اس سے بھی آپ کو روحانی ترقی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات آپ کے علم میں پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ اور آخری بات میں پرہیز کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس عمل میں ہمیں ترک جلالی کرنا ہوگا، ترک جمالی کرنا ہوگا، پرہیز کیا ہوگی، ہمیں پرہیز کون سی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں نے اٹھتے ہی آپ کو بات کہی تھی کہ میں عملیات کے حوالے سے جو آپ سے بات کروں گا، مجرب عملیات کی بات کروں گا، ہم قاعدے قوانین کی بات نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ان عملیات سے دور رکھوں گا جن میں سختی ہو، پریشانی ہو، یا رجت کا کوئی خوف ہو یا خطرہ ہو، اور ایسے عملیات سے آپ کو دور رکھوں گا جو شریعت کے خلاف ہوں۔ مثال کے طور پر پرہیز کی بات، بعض پرہیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ بتاؤں گا اپنے وقت کے اوپر، لیکن بعض پرہیزیں غیر شرعی ہیں۔ عملیات کے اندر عامل حضرات ایسی عملیات آپ کو بتاتے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں، حیرت ہوتی ہے آپ ایسے عامل حضرات کے شکنجے کے اندر کیسے آ جاتے ہیں، آپ ان کی مریدی میں آ جاتے ہیں، شاگردی میں آ جاتے ہیں، آپ ان کو اللہ والا سمجھتے ہیں، بہرحال ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے عملیات کی کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ نے وظائف پڑھے ہوں گے، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہوں گی، تو میں یہ باتیں جانتا ہوں، یقیناً آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک پرہیز بتائی جاتی ہے کہ جب تک آپ یہ عمل کریں گے اپنی گھر والی سے دور رہیں۔ دیکھیں بھائی، چلہ آپ کر رہے ہیں، 40 دن کا عمل آپ نے کیا، 49 دن کا عمل کیا، 4 مہینے کا، 7 مہینے کا، سال کا عمل آپ نے کیا، گھر والی کو آپ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کے پاس آپ کا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور اس کا دنیا داری کا بھی نقصان بتاؤں، آپ 40 دن یا 4 مہینے کوئی موکل حاصل کرنے کے لیے گھر والی سے دوری اختیار کریں گے، تو گھر والی بھی کوئی موکل حاصل کرنے کے لیے آپ سے پکی انشاءاللہ دوری اختیار کر لے گی۔ تو یہ غیر شرعی چیزیں ہیں۔ اس طرح کی پرہیزیں نہ میں آپ کو بتاتا ہوں نہ بتاؤں گا، اور جو بتاتا ہے بہرحال وہ روحانی عامل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تھا، یہ مثال پوری مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کا اصل مفہوم اور مقصد یاد ہے، بیان کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے بزرگ سے پوچھا کہ ایک شخص گھر والی سے کتنے دن دور رہ سکتا ہے؟ تو اللہ والے نے، اس بزرگ نے فرمایا کہ 4 دن سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے دلیل دی کہ قرآن میں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم ان عورتوں سے شادی کرو، نکاح کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، مثنیٰ 2، وثلاث 3، ورباع 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہ کر سکو، اگر ڈر ہو انصاف نہ کر سکو
تو پھر ایک کر لو۔ تو یہاں سے کہا کہ دیکھو انسان جب 4 شادیاں کرتا ہے تو ایک دن ایک گھر والی کے پاس، دوسرا دن دوسری گھر والی کے پاس، تیسرا دن تیسری گھر والی کے پاس، چوتھا دن چوتھی گھر والی کے پاس، اب 5واں دن خود بخود پھر روٹین تبدیل ہو جائے گی، پہلی گھر والی کے پاس آئے گا۔ تو ایک انسان زیادہ سے زیادہ گھر والی سے دور رہے تو 4 دن سے زیادہ دوری اختیار نہ کرے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ایک اچھا مشورہ ہے، مفید مشورہ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کہاں 4 دن کی بات اور کہاں 40 دن کی بات، تو یہ ظلم کے برابر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر یہ ظلم کرے گا تو ظلم کر کے کیا روحانیت میں ترقی حاصل کر سکتا ہے؟ اور اس کی ایک اور نحوست بھی ہوگی، 40 دن ایک شادی شدہ آدمی گھر والی سے دوری اختیار کرے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے دل میں شیطانی وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، تو یہ بھی تو روحانیت کی پاکیزگی کے خلاف ہے۔ گھر والی کے پاس رجوع کرے گا، قربت حاصل کرے گا تو شیطانی خیالات وسوسے اس کے دل میں نہیں آئیں گے، خود بخود ان کے جلوے نظر آئیں گے، خود بخود ان کے جلوے نظر آئیں گے۔ صاف کردار کا آئینہ چاہیے، تو صاف کردار کیسے ملے گا؟ زیادہ آپ خود سمجھدار ہیں تو اس طرح کے عاملوں سے آپ بچیں۔ ایک اور بات ذہن میں آئی کہ بہت سی خواتین نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کے اعمال، یہ وظائف، یہ چلہ کشی ہم خواتین کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ کر سکتی ہیں۔ جب آپ نے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، کنٹرول میں کر لیا ہے، تو جنات کو، موکلات کو کنٹرول میں کرنا کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال خواتین بھی، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی میرے تمام اعمال کو کر سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ناجائز مقاصد کے لیے ہرگز نہ کریں۔ آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر کوئی سوال ہو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔